अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमन आफ़ियत और दीन दुनिया में तरक्की और कामयाबी की बहुत सी दुआओं के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सिराज। प्रोग्राम है पैगाम पाकिस्तान। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर मोहम्मद हमाद लखवी साहब। आप मुतारफ़ हैं, मुफ़क्किर इस्लाम हैं, मुफ़स्सिर कुरान हैं और हमारे इस प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हैं। हफ्ते भर की अहम ख़बरों पर तज्ज़िया और तबसरा आपसे हम जानते रहते हैं। नाज़रीन, ये जो हफ़्ता है और ख़ास तौर पर ये जो दिन हैं, ये इंटरनेशनली और नेशनली बड़े ही इम्पॉर्टेंट दिन हैं। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जारी है, जहाँ इस्लामी ममालिक के सरबराहान आपस में मीटिंग्स कर रहे हैं। सदर ट्रंप के साथ मीटिंग्स हुई हैं उनकी, और इससे पहले पाकिस्तान ने एक तारीख़ी मुआहदा सऊदी अरब के साथ किया है कि ये दो कालब और या दो जिस्म और एक जान होंगे और दोनों का दिफा एक होगा। बहुत अचीवमेंट्स हुई हैं, तो इन्हीं टॉपिक्स पर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक तो सदर ट्रंप साहब की जो मुलाकातें हुई हैं, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब के साथ हुई हैं, मुस्लिम ममालिक के साथ हुई हैं। तो एक तो मुस्लिम ममालिक के सरबराहान ने भी इनको अहम मुलाकातें कहा है। उधर डॉक्टर साहब काफ़ी सारे ममालिक हैं, लेकिन वो आगे चलकर हम बात करेंगे कि जो फ़लस्तीन को अब एक सिलसिला चल पड़ा है कि कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ एक अहम ख़बर मैं नाज़रीन को देता चलूँ कि हमें लाइव ज्वाइन करेंगे समूद फ्लोटिला, ग्लोबल फ्लोटिला, जो एक सिलसिला चल रहा है, और उसमें मेरा ख्याल है कि 44 ममालिक के लोग शामिल हैं। 5 पाकिस्तानी भी शामिल हैं, उनमें से एक पाकिस्तानी वो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। यूनान के पानियों में इस वक्त उनकी कश्ती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये सिलसिला जो चल पड़ा है, ख़ास तौर पर इस पर हम बात कर लेते हैं पहले कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एक मुआहदा हो गया है कि हम दिफा करेंगे और दिफा में एक होंगे। इसमें डॉक्टर साहब कहा यह गया है कि पाकिस्तान ने इस पर जो बात की है, ज़ाहिर है जब कोई इस तरह का मुआहदा होता है तो यकदम तो नहीं होता, उसमें इंटेलिजेंस की मुज़ाकरात होते हैं, उसमें वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बात होते हैं, सरबराहान की बातें होती हैं, कुछ काफ़ी ड्राफ्टिंग हो जाती है तो फिर फाइनल साइन होते हैं। तो उसमें डॉक्टर साहब कहा गया कि पाकिस्तान ने कहा कि हमें इनके पास इंटेलिजेंस शेयरिंग है। डॉक्टर साहब के पहले ज़्यादा बात होती थी, लेकिन अभी भी कि इंडिया ताक में है इसराइल के साथ मिलकर, वो किसी भी वक्त ये जो 5 राफेल गिरे हैं उनका बदला लेने की कोशिश कर सकता है। उधर ताज़ा तरीन कतर पर जो हमला हुआ उससे अरब ममालिक को भी अंदाज़ा हुआ है कि वो भी बहरहाल एक फ्रंट पे हैं इसराइल के। तो तय डॉक्टर साहब ये हुआ है कि इंडिया के ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा मामला आता है तो सऊदीया पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, और सऊदीया के साथ कोई इसराइल की तरफ से या किसी और तरफ से मामला होता है तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। पहले तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि आप इस मुआहदे को किस तरह देखते हैं, वो हमारे हाल पर, हमारे मुस्तकबिल पर और दुनिया के मुस्तकबिल पर, और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने कहा कि इसको ख़ास तौर पे असल में दुनिया में जो देखा गया है ना, उसको इस तरह नहीं देखा गया कि कोई पहले से चल रहा था या कोई आपस में ऐसी कोई गुफ्तगू हो रही थी और फिर जाके मुआहदा हुआ। हालांकि 1 साल से भी ज़्यादा अरसा इसको गुजरा, ये बहुत अरसे से आपस में निगोसिएशन, लेकिन स्पीड अप हुआ और तकमील हो गई। अच्छा, तकमील हो गई, लेकिन इसको जो पाकिस्तान के ख़ास तौर पर मुसलमान हैं उन्होंने इसको देखा है कतर पर इसराइल के हमले के तनाजुर में। तो इसलिए जो है ना, ये पाकिस्तानियों को खुशी भी बहुत है, और एक तो ये इसलिए कि बहरहाल वहाँ पे हिजाज मुक़द्दस है और हरमैन शरीफैन हैं, और उनकी सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान को मिल जाए, ये बड़ा शर्फ की बात है। और इस तरह का कोई भी मुआहदा बहरहाल बहुत ही खुशी की बात है, और इस पर सब लोगों ने खुशी का इजहार भी किया है, करना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और फिर ये उम्मीद भी रखनी चाहिए कि अल्लाह करे ये एक पॉजिटिव मकासद के लिए हुआ है, और इसमें से बहुत सारी पॉजिटिविटी और भी निकलेगी, और मज़ीद ममालिक भी इस तरह के मुआहदे के अंदर शामिल होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये इत्तेहाद जो है वो बड़ा होता जाएगा। और जैसे कहा जा रहा है कि नेटो की तरह का एक जो है ना, मुसलमानों के अंदर और इस खित्ते में एक इत्तेहाद कायम होने के इम्कानात शुरू हो गए। हाँ, अगर ये ग्रेटर इसराइल वाला एक जो इशू है, इसके ऊपर सारे अरबों की एक जो सारे अरबों का कंसर्न है, उसके हवाले से हम ये समझ सकते हैं कि अरबों का कंसर्न है, उन्होंने पाकिस्तान को ऑन बोर्ड ले लिया कि पाकिस्तान एक आलमी एटमी ताकत है, तो पाकिस्तान को ऑन बोर्ड ले लेते हैं, तो किसी मौके पर पाकिस्तान का फ़ायदा हो सकता है। ठीक, ये किसी मौके पर हो सकता है, लेकिन हमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए। सऊदीया हमारे साथ पहले भी अच्छा करता रहा है, और सऊदीया ने बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान के साथ। जो डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर तेल देना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ भी यानी ये देखिए आप
کہ یہ جب ہم بنا رہے تھے، ایٹم بنا رہے تھے اور ہمارے ساتھ سعودیہ کھڑا رہا، ہمیں تیل دیا، ہمارے ساتھ وعدے کیے اور کندھا لگا کر، ڈاکٹر صاحب اس وقت بھی امریکہ کو پسند تو نہیں تھا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو جس طرح کی امداد سعودیہ سے پاکستان کو ملتی رہی ہے اس طرح کی اب بھی امداد ملنے کی توقع ہے، اس معاہدے کے بعد بھی اس سے زیادہ توقع نہ کی جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا ایک فرق پڑا ہے، یعنی اس کے بعد آپ ظاہر دیکھ رہے ہوں گے کہ نتن یاہو کے یا اسرائیلی پرائم منسٹر کے جو بیانات ہیں، مطلب اس کے ٹوٹلی میں دیکھتا رہا، ایک تو اس نے کہا کہ ہم محاصرے سے نکل آئیں گے۔ اچھا، اس ساری کیفیت کو وہ محاصرہ سمجھ رہا ہے۔ دنیا یعنی اب 13 ممالک مزید، پہلے کافی ممالک تسلیم کر چکے ہیں، 13 ممالک نے مزید تسلیم کر لیا۔ دو اہم ترین ہے ڈاکٹر صاحب، فرانس جو کہ G7 میں ہے، ظاہر اس کا اپنا ایک اہمیت ہے، پھر برطانیہ اگرچہ اسی کا یہ پیدا کردہ مسئلہ ہے لیکن اس کے پاس بھی ویٹو پار ہے، تو ان کا تسلیم کرنا، اور پھر فرانسیسی صدر نے وہ پھنسا رہا نیو یارک میں، ظاہر ہے پروٹوکول تھا ٹرمپ کا تو وہ پھنسا رہا بیچارہ ٹریفک میں، کال بھی اس نے ٹرمپ کو کی، اس نے نہیں سنی، تو اس نے کہا ہے کہ یہ آپ والی بات ویسے اس نے کی ہے، اس نے کہا کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نوبل انعام لینا چاہتا ہوں، تو ایک طرف تو یہ آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے، آپ کو اگر نوبل انعام چاہیے تو آپ مسئلہ فلسطین کا حل کرائیں۔ آپ میری بات کو میکرون کی بات کے ساتھ ملا کے میری بات کی اہمیت تو کم نہ کریں۔ نہیں، آپ کی اہمیت زیادہ ڈاکٹر صاحب، اگرچہ وہ صدر ہے کسی ملک کا، وہ کسی ملک کا صدر ہوگا، ہم درویش اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، اپنے بوریے پہ بیٹھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات اللہ کی توفیق سے، ظاہر ہے قرآن سے ہم وزڈم لے کے جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں کوئی کر رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، ایک بات سمجھ آ رہی ہے اور یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کسی بھی مقام پر وہ فلسطین کے لیے، وہ اسرائیل کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک بات ہوگی ڈاکٹر صاحب، یعنی اب امریکہ کو بھی لمٹ کرنا پڑے گا، ایک حد ہوتی ہے نا ہر چیز کی، جب پوری دنیا، یورپ سارے کھڑے ہیں، عرب کھڑے ہیں، پاکستان کہہ رہا ہے، وہ بڑی اہم یعنی ہمارا رابطہ ہو گیا ہے عزیر نظامی صاحب سے، جی جی، یعنی جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بالکل قریب پہنچے ہیں اور پاکستانی ہیں، اور واقعتاً ان کا بھی اقدام ایسا ہے کہ جس سے ہمیں بھی تھوڑا سا سکون مل رہا ہے۔ سر ماشاءاللہ، میں تو ساری ان کی پوسٹیں جو ہیں وہ شیئر کرتا ہوں جتنا ہو دل جڑے ہوئے ہیں، پوری قوم کے دل جڑے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ جرت کر کے جا رہے ہیں۔ تو السلام علیکم عزیر نظامی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر صاحب، بڑی یعنی خوشی کی بات ہے، بڑے اطمینان کی بات ہے کہ ہمارا ایک بھائی پاکستانی اور ہمارے 5 پاکستانی ہیں جو اس وقت میرا خیال یونان کے قریب ہوں گے، سمندروں میں موجود ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے، یہ بالکل یعنی غیر مسلح لوگ ہیں، سفارتکار لوگ ہیں، اور یہ جا رہے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے، انسانیت کے لیے، اپنے ان بھائیوں کے لیے۔ یہ ایک علامتی آپ کا سفر ہے، لیکن جان جوخم میں ڈال کے آپ لوگ گئے ہوئے ہیں، ڈرونز کے اٹیک ہو رہے ہیں آپ پر، اسرائیل کی طرف سے ایک بیان بھی دیا جا چکا ہے، لیکن آپ لوگ نکلے ہیں، یعنی جان ہتھیلی پر لے کر نکلے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کا ایمان، آپ کا جذبہ، آپ کا جوش، آپ کا اظہار یکجہتی کا ولولہ، یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ میں کہتا ہوں برکت والی چیز ہے، ایک نور ہے جو سینوں میں بھر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفاظت آپ کی رکھے۔ مجھے بتائیے کہ صورتحال کیا ہے، آپ لوگوں کے عزائم کیا ہیں، رکاوٹیں کیا ہیں، انٹرنیشنلی امپیکٹ اس کا کیا پڑ رہا ہے، اور اس کا فلسطین کے کاز کو کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ کہ جس طرح سے آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں پاکستان کے اندر، جس طرح سے ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آواز یہ مدھم ہوتی جا رہی تھی، شاید لوگ امیون ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ جیسے جو لوگ موجود ہیں، جو میڈیا، سوشل میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، ہر طرح سے آواز کو بلند رکھے ہوئے ہیں، اور علماء وہ جو صاحب بصیرت ہیں وہ اس غزہ کے معاملے کو بخوبی جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو کل رات کو ایک یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اس سے پہلے تیونس میں ہوئی تھی کہ ہمارے شپس کے اوپر جو ہے وہ 2 ڈرون حملے کیے گئے تھے، اور پھر یہ رات کو کل دوبارہ اس طرح ہوئی ہے۔ میجر تو ایک بہت بڑی شپ تھی، اس کو ہٹ کیا گیا ہے، اور باقی 4 مزید شپس ہیں، یعنی ٹوٹل 5 جن کے اوپر یہ اس طرح کی ایک وائلنٹ اور ایگریسو ایکٹیویٹی کی گئی، لیکن الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو اس طرح کے عزائم کے ساتھ، اس طرح کی جارحانہ اور ظلم و بربریت کے ساتھ یہ زائنسٹ لابی جتنی مرضی کوششیں کر لے، میں آپ کو اپنی دل کی کیفیت بتا رہا ہوں کہ میرے اس رات کے حملے کے بعد سے اور زیادہ جذبہ جو ہے نا، وہ میرے اندر جوش و جذبہ زیادہ بیدار ہو گیا کہ کم از کم دشمن کم از کم اب سامنے آ رہا ہے، ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ اور ہم تو دیکھیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عسقلان یا اس شام کے حوالے سے جو رسول اللہ کے دور میں یہ 5 ریاستوں کے اوپر یا 5 جو آج کی 5 ریاستیں ان کے اوپر محیط علاقہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نام لے لے کر ان علاقوں کے بارے میں بشارتیں دی ہوئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسقلان جو ہے وہ 2 دلہنوں میں سے ایک ہے. پھر ایک اور روایت ہے کہ اسقلان جو ہے وہ مقبرہ ہوگا اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں سے شہداء کو اٹھائیں گے اور ان کو پھر ایک خاص نہر سے غسل دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد صرف یہی نہیں، ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا. اچھا، یہاں پر بس نہیں ہے، بلکہ جو جذبہ اور جو اسپرٹ، جو چیز مجھے اس کاز کے ساتھ شامل کر کے لے کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اندر آگے صحابی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو فرمائیں گے ان شہداء کو کہ اپنی مرضی سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو جنت پسند آئے اس کو اپنے لیے منتخب کر لو. یعنی کیسی جیسے ہم پاکستان میں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی DHA کا، بحریہ کا، کہ کہاں کا ہمیں جو ہے نا وہ پلاٹ لینا ہے اور کتنی تپودوں سے گزرتے ہیں. یہاں پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک خاص پروٹوکول سے عسقلان کے شہداء، غزہ کے شہداء، بالکل عزیر بھائی، بالکل ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آ گئی، یقیناً پوری قوم کو سمجھ ہے کہ اگر وہاں تک کوئی پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایک جذبہ ہے، اس کے پیچھے دینی جذبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، وہ اللہ سے جنت لینے کا عزم ہے، ارادہ ہے، خیال ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کتنی کشتیاں ہیں؟ سارے پاکستانی ایک ہی کشتی میں ہیں؟ کس طرح کا سفر جاری ہے؟ باقی کتنا سفر رہ گیا ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ واقعتاً غزہ پہنچ پائیں گے یا کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے بڑی طاقت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے، تو وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بظاہر جتنے مرضی اسباب اختیار کر لیں یہودی لابی، زائنسٹ لابی، انشاءاللہ ہم پہنچ کر دم لیں گے، ہم کیونکہ بالکل نان وائلنٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ تقریباً ہمارے ساتھ اس وقت 53 کشتیاں ہیں، جس میں سے ایک کشتی میری بھی ہے جو ایک آبزرور بوٹ ہے، کیونکہ میں انتظامی امور کو سارے دیکھ رہا ہوں ساتھ میں الحمدللہ، تاکہ جتنی بھی باقی کشتیاں ان کی سیفٹی جتنی بھی ہے ان چیزوں کو دیکھا جا سکے، مینٹین کیا جا سکے، کسی طرح کے کوئی مسائل ہوں تو ان کو دیکھا جا سکے. تو 53 ابھی تک ٹوٹل کشتیاں ہیں، ابھی 13 کشتیاں مزید شامل ہونی ہیں. اور صرف یہی نہیں ہے، الحمدللہ میڈلین کے نام سے 1000 کشتیوں کا قافلہ تقریباً تیار ہو رہا ہے، جو عنقریب اسی رستے کے اوپر چل پڑے گا اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو میں پوچھ رہا تھا سارے پاکستانی کتنی کشتیوں میں ہیں، کس طرح آپ سفر کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس سامان کیا ہے جو آپ لے جا رہے ہیں؟ اچھا، صرف اور صرف امدادی سامان کے اندر ادویات ہیں، کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اور اصل میں ہم اتنا زیادہ سامان کیری نہیں کر سکتے، ظاہر ہے چھوٹی شپس ہیں، اس میں بڑی شپس چند ایک ہی ہیں. تو اصل میں ایک تو یہ علامتی طور پہ ہے تاکہ عوام بیدار ہوں دنیا بھر سے، صرف مسلمان ہی نہیں. اور جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ 70% سے زیادہ نان مسلم ہیں. تو یہ ایک موومنٹ ہے اس جینوسائیڈ کی طرف، جس کے اوپر یہ جس کو روکنے کی کوشش ہے، ایک کوریڈور کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہے. اور سارے پاکستانی ایک ساتھ نہیں ہیں، جتنی بھی نیشنلٹیز ہیں ان کو الگ الگ کشتیوں میں اسائن کیا گیا ہے تاکہ ایک تو حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے. اور پاکستان تو ہم تو ویسے بھی اس ملک، یعنی ہم ان ممالک کی صف میں ہیں اور بلکہ سر فہرست ہیں جو اینیمی اسٹیٹس کہلاتی ہیں اسرائیل کے لیے. اور ہمارے تو پاسپورٹ کے اوپر الحمدللہ لکھا ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے، تو وہ ہمیں سب سے پہلے ٹارگٹ کرتے ہیں. تو اس لیے سارے جو پاکستانی ڈیلیگیشن کے جو افراد ہیں ان کی سیکیورٹی کو، ان کی سیفٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کو میک شور کرنے کے لیے الگ الگ کشتیوں میں سب کو شامل کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں جی، یعنی فلسطینیوں کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو آواز کی حد تک بات ہے، ہم یہی بات یہاں کر رہے تھے کہ چلیں دنیا آواز اٹھا رہی ہے، آپ لوگ یہ بڑا پرصعوبت اور سعادت والا سفر کر رہے ہیں، آواز بلند ہو، لوگ اس چیز کو جانیں، اس میں آواز ملائیں. کوئی عملاً ان کو فائدہ ہوگا اس سفر سے یا دنیا کے جاگنے سے؟ جی دیکھیں، وہاں سے روزانہ کی بنیادوں پر ہمیں ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں، پیغامات آ رہے ہیں. باقاعدہ فلسطینی جو غزہ کے باسی ہیں وہ ہمیں باقاعدہ پیغامات بھیجتے ہیں اور وہ شادیانے بجا رہے ہیں کہ
ایک اتنی بڑی موومنٹ کھڑی ہو گئی ہے کہ ساری دنیا کھڑی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اور صرف یہ اظہار یکجہتی تک موقوف نہیں ہونا چاہیے. اصل مقصد جو ان کا بھی ہے اور جو ہمارا بھی ہے، خاص طور پہ پاکستانی ڈیلیگیشن کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ صرف اظہار یکجہتی نہ ہو، بلکہ اس کے بعد ایک بنیادی یعنی ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں، ٹینجیبل سٹیپس اٹھائے جائیں، جس میں پاکستان شامل ہو، پاکستان قیادت کرے، اس میں سعودیہ کو شامل کیا جائے، اس میں ترکیہ کو شامل کیا جائے، ملائیشیا کو شامل کیا جائے، ایران کو شامل کیا جائے. تو ایک ٹھوس بنیادی جو ہے نا وہ اسٹیپس اب لیے جائیں جس کے ذریعے کم از کم اہل غزہ کے اوپر جو جارحانہ ظلم و بربریت جو ہے وہ جاری ہے اس کو روکا جا سکے. اور صرف یہی نہیں، ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کو نہ مانیں بلکہ ہم 1 اسٹیٹ کو مانتے ہیں، اور جو ہے اس کے لیے جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے یا جتنے بھی علاقے ہیں جو فلسطینیوں سے چھینے گئے ہیں ان کو صرف یعنی ان تک امدادی سامان ہی نہ پہنچایا جائے بلکہ ان کا واپسی کا حصول بھی ممکن ہو. تو اس طرح کی کوئی پالیسی بنائی جائے. عزیر نظامی صاحب بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے، ہم بڑا جاننا چاہ رہے ہیں، پوری قوم جاننا چاہ رہی ہے، آپ دن میں کتنا سفر کرتے ہیں، رات میں رک جاتے ہیں، معمولات کیا ہوتی ہیں، کس طرح کا کھانا پینا، کس طرح کی عبادت، کس طرح کی باتیں، وہ تھوڑی سی اپنی جو ایفرٹ ہو رہی ہے، جو جا رہے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بتائیے. دیکھیں، ایک وہ عربی کا مقولہ ہے رہبان باللیل فرسان بالنہار. تو الحمدللہ ہم نے اس چیز کو بھی پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرنے کی ارادہ کیا ہوا ہے، ایسا ہی کر رہے ہیں کہ ہم تھرو آؤٹ دا وے ہم سفر ہی کر رہے ہیں، ہم بالکل نہیں رک رہے ہیں. کیونکہ آگے میڈیٹیرین سی جو ہے اس کے اندر آگے کچھ دنوں کے بعد کچھ طوفانی خدشات کا بھی امکان ہے آگے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد اہل غزہ کے جو ہے نا وہ دروازوں پر دستک دیں، اور ہم مسلسل سفر کی ہی کیفیت میں ہیں. اور نمازیں ہوتی ہیں، وقت اوقات کار کو دیکھ کر نمازیں کر لیتے ہیں جماعت کی صورت میں الحمدللہ، اور ذکر کرتے ہیں. ذکر سے مراد ہے کہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں ان کو جاری رکھ رہے ہیں، اور جو اس رستے کی صعوبتوں سے بچنے کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں ان کا خیال رکھ رہے ہیں. اور کھانے کو جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ہم اس سفر پہ نکلے تھے تو تیسرے دن میں نے اس ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا کھایا تھا. اللہ، اس سے یقین جانے احساس ہوا تھا کہ اہل غزہ کس کرب سے گزرتے ہیں. اور وہ میں دل سے آپ کو بتاؤں وہ صرف 1% بھی نہیں تھا جو ہم نے محسوس کیا. یعنی مجھ سے وہ 3 دن کے بعد آدھی ڈبل روٹی میں نے کھائی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ ابھی تک جو ہم نے زندگی گزاری وہ شاید غفلت کی تھی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ امت جسد واحد ہے، امت جسد واحد ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ بچے ابھی میرے پاس تھوڑی دیر پہلے ویڈیو آئی ہے کہ الشفا ہاسپٹل کے باہر چھوٹے چھوٹے بچے زخموں کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے ہوئے کہ کوئی ان کا علاج کر دے. ہم غفلت میں ہیں جی. تو بس وہ احساس البتہ ہو رہا ہے اس سفر میں نکل کے الحمدللہ. کتنا سفر اندازہ ہے کہ کتنا مزید وقت لگے گا؟ اللہ کرے آپ لوگوں کے راستے آسان ہو، ہوائیں موافق چلیں، دنیا آپ لوگوں کے ساتھ ہو. کتنا سفر رہ گیا ہے سمندری اس مسافت کے اعتبار سے غزہ پہنچنے میں؟ تقریباً ابھی 1 ہفتہ لگے گا کم سے کم. اچھا، کم سے کم 1 ہفتہ لگے گا. یہ تقریباً 3 ہفتے کی مسافت ہے ٹوٹل، جس میں سے الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا ہفتہ ہے. ابھی 1 ہفتہ مزید لگے گا. کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، تھوڑا جلدی بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا دیر بھی ہو سکتا ہے. موسم عزیر بھائی یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جو فلوٹیلا گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بدلا ہے اس آپ کے قافلے میں اور پچھلوں میں؟ کچھ مختلف ہے، کچھ آپ کو بہتری نظر آ رہی ہے اس دفعہ؟ بہت زیادہ بہتری ہے. دیکھیں، انیشلی جو ٹارگٹ تھا اس گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی جو آرگنائزنگ کمیٹی کا وہ 44 کنٹریز تھے، اور الحمدللہ اس میں اب 47 کنٹریز جس کے وفود، ان کے اراکین وغیرہ شامل ہیں، ان کے نمائندے شامل. نمبر 2 کہ اٹلی نے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اناؤنس کیا ہے اور انہوں نے اپنا ایک نیول شپ حفاظت کے لیے اس فلوٹیلا کے لیے ساتھ روانہ کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ اپنا نیول شپ جو ہے وہ اس بحری بیڑے کی، اس فلیٹ کی حفاظت کے لیے ہم بھیج رہے ہیں. تو بہت زیادہ چیزیں تبدیل ہیں.
وہ جو نعیم بن حماد والی حدیث ہے کہ یہود اور نصارہ میں سے جو ہے نا وہ ایک قافلہ مہدی کے ساتھ شامل ہوگا، یہ اسی کی طرف آغاز ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ السابقون الاولون میں سے جو اس طرح آج غزہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کل ایک سیل رواں ہوگا جو انشاءاللہ امت میں سے انشاءاللہ. اور یہ اچھا عزیر بھائی یہ بتائیے کہ قومی ہمارا نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، آپ لوگ ظاہر ہے جس کاز کے لیے ہیں تو اس کی خبروں پر، کوریج پر بھی نظر رکھے ہوں گے. یہ بھی ایک بڑا مقصد ہے اس کاز کو پھیلانا. تو کوریج ہمارا نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پراپر کر رہا ہے آپ کی، آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جو نیشنل میڈیا ہے وہ اس طرح سے تو کوریج نہیں کر رہا، جو سچی بات ہے. ٹھیک. ہاں سوشل میڈیا کے اوپر یا جیسے آپ لوگ ہیں اس طرح سے جو دینی مزاج رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں، وہ اس کو امت کے تناظر میں تو ضرور بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن نیشنل میڈیا کی جانب سے تھوڑا سا میرا ذاتی طور پہ شکوہ ہے کہ دیکھیں ہم یہ 5 لوگ 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کے لیے آئے ہیں اور اپنی جانوں کو رسک پر ڈال کر آئے ہیں. اپنے جو ہے وہ ساری چیزیں، کسی سے کوئی امداد اس طرح سے کسی ادارے سے لے کر یا کسی کی ایما پر نہیں آئے ہیں، خود سے آئے ہیں. تو آپ کم از کم ہمارے لیے آواز تو اٹھائیں. اس وقت تو کم از کم اظہار یکجہتی کریں. آپ آواز اٹھائیں گے تو ظاہر ہے اس سے ایک عوام میں مومنٹم بنے گا، ایک جو ضرورت ہے وقت کی وہ تقاضے پورے ہو سکیں شاید. تو نیشنل میڈیا اپنی پوری ذمہ داری ادا کرے. ٹھیک کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن بھرپور طریقے سے شاید ابھی تک اس طرح سے آواز اٹھتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا عزیر بھائی انشاءاللہ آپ ہمارے سارے پاکستانی بھائیوں کو ہماری طرف سے بتائیے گا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے دل دھڑک رہے ہیں، یعنی وہ آپ لوگوں کی ایک ایک چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ اس کشتی میں، فلوٹیلا میں وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ دعاؤں میں آپ کے ساتھ ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب ہوں، باقی جتنے احباب ہیں ہماری طرف سے انہیں ضرور سلام بھی کہیے اور یہ بتائیے کہ یہ قوم ان کے ساتھ ہے. پیغام ٹی وی ان کے ساتھ ہے، پیغام ٹی وی کے ناظرین ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب، ان لوگوں کی امید، ان کا حوصلہ، ان کا جذبہ اور ان کے بیچاروں کے شب و روز اور اس کا جو امپیکٹ پڑ رہا ہے، پھر میڈیا کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری بن رہی، وہ ساری باتیں آپ نے سنی. آپ کیا دیکھیں جی، امپیکٹ پڑے یا نہ پڑے وہ تو نکل گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو گئے ہیں نا وہ اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، سبحان اللہ. اور یہ سبقت لے گئے ہیں ان سب لوگوں پر، ہم جیسے لوگوں پر، کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اور اس دیکھیں نا ایک اندھیری گلی ہے جس میں کچھ نہیں سمجھ آ رہی کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا بننا ہے، کیا کدھر جا کرنا رہے ہے ہیں. اور کیا بننا ہے، کچھ نہیں پتا. بالکل. اور دیکھیں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال کقطع اللیل المظلم، اللہ اکبر، کہ اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنوں سے پہلے پہلے عمل کرو. مجھے لگتا ہے کہ وہ اندھیری رات چھا چکی ہے اور اب کسی کو کچھ نہیں سمجھ آتی ہے. یعنی ہم یہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں اور دیکھیں فلسطین کے لیے کب سے ہم بات کر رہے ہیں، اور کون پاکستانی ہے، یہ کون مسلمان ہے پوری دنیا میں جو ان کے لیے بات نہیں کرتا. لیکن مدد کیسے کرنی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. بالکل صحیح. ہر شخص جو ہے اپنی جگہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کریں. لے دے کے بات یہ رہ جاتی ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر لیں اور دعا کریں اور بس پاک کریں اور کچھ کرنے کو نہیں. ایسی اندھیری رات میں اور ایسی جو اندھیرا کرنے والی اور چھا جانے والی فتنوں والی رات میں جو انہوں نے یہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا پروگرام بنایا ہے، جن لوگوں نے بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ جو ان میں غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. اور جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور زیادہ مضبوط کرے اور اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے اور یہ پہنچیں وہاں پہ تاکہ شاید باقی کے مسلمانوں کو بھی کوئی شرم آئے. اب دیکھیں نا، مسلمان ملکوں کو کسی کو نہیں شرم آئی. اب جو وہ بتا رہے تھے، میں بھی پڑھ کے آ رہا ہوں ابھی، کہ اٹلی والوں نے اعلان کیا، اٹلی کے ملک نے، یعنی ان کی نیوی نے، کہ وہ ایک سرکاری سطح پر وہ اپنا نیوی کا ایک دستہ بھیج رہے ہیں جو ان کی حفاظت کے لیے آئے گا اور وہ آج روانہ ہو رہا ہے وہاں سے اور وہ ان کی حفاظت کے لیے آ رہا ہے. اب اندازہ کریں یعنی کون کون ملک نکل رہے ہیں. تو پاکستان بھی نکل پڑے، کوئی مسلمان ملک بھی نکل پڑے. تو یہ ہمارا ایسا نہ ہو کہ ہم یہ حسرت لے کے مر جائیں. تو اصل بات وہی ہے کہ پریکٹیکلی کون کیا کر سکتا ہے. تو اس اندھیری رات میں اتنا جو کرنے کے لیے یہ نکلے ہیں
تو یقیناً یہ ایک چراغ کی مانند. بالکل صحیح. ناظرین آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ میٹر کر رہا ہے آپ کس کیمپ میں ہیں، آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنی زبان سے، اپنے کلام سے، اپنی حرکت سے، اپنی برکت سے، یہ دیکھا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور فلسطینی بھی جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، یعنی ان کو یہ تو پتہ ہے نا کہ جتنی بساط ہے، دل بھی تڑپ رہے ہیں، ان کے آنسو بہہ رہے ہیں، یہ سفر کر رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، یہ کھاتے ہوئے ہمیں یاد کرتے ہیں، یہ ہاسپٹل جاتے ہوئے ہمیں یاد کرتے ہیں، یہ سوتے ہوئے ہمیں یاد کرتے ہیں. تو جو ہمارے پاس میں ہے باقی حکومتوں کے کرنے کا کام ہے، یہ دوسری حکومتیں کر رہی ہیں جن کو کرنا ہے، جن پر فرض ہے، جن کو جواب دینا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اللہ تعالیٰ کو ساری امتیں موجود ہوں گی، ان کو بھی اللہ توفیق دے. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی سیلاب کی بات کرنی ہے. مجھے بھی پیغام ٹی وی کی طرف سے یعنی سعادت ملی کہ میں وہاں پہنچا جلال پور پیروالا میں، اور سچی بات ہے ڈاکٹر صاحب وہاں جتنے بھی لوگ ہیں یعنی بلا تفریق تنظیموں کے نام لیے جتنے بھی ہیں، ان کی قدر میرے دل میں اس قدر بڑھ چکی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک دن تھا اور ہم نے کوشش کی اس میں جتنا بھی ہم سرو کر سکیں. اپنے لیے کر رہے تھے، ان کے لیے کیا کرنا، جیسے فلسطین کی بات ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ان کو کیا فائدہ. تو ڈاکٹر صاحب اس قدر شدت کی گرمی تھی کہ وہ کلر جو ہے نا ہمارا وہ بالکل بدل گیا، اور وہ پانی، وہ گرمی، وہ سہولتیں نہیں ہیں. تو اس یعنی قسمہ پرسی کے عالم میں جو اپنے گھروں کے بیڈ چھوڑ کر، اپنے اے سی کے کمرے چھوڑ کر اور اپنی فیملی ممبر چھوڑ کر ڈاکٹر صاحب وہاں ان کے لیے گئے ہوئے ہیں نا، وہ بڑا ہی عظیم کام کر رہے ہیں. یعنی وہاں جانے کے بعد میں اور زیادہ گرویدہ ہوا، بددعا ہوا ان کا، اور ان کی مشکلات کا بھی ڈاکٹر صاحب بہت اندازہ ہوا. اور خاص طور پر آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے، اگرچہ زندگی کا ایک ایک پہلو وہاں وہ بچوں کے حوالے سے ہو، وہ خواتین کے حوالے سے ہو، وہ بزرگوں کے حوالے سے ہو، ان کے جانوروں کے حوالے سے ہو، سارے ہی تلخ ہیں، سارے ہی بڑے دل کو لگنے والے ہیں. تو لیکن ڈاکٹر صاحب اب دیکھیں زندگی رکتی تو نہیں ہے. کچھ پریگننٹ خواتین ہیں، ان کی ڈلیوری کے مسائل ہیں، اور یہ ہم میں سے ہر گھر میں ہوتا ہے. اور جب ہوتا ہے ساری سہولتیں ہونے کے باوجود گھر میں بھی، ہاسپٹل میں بھی ایک ایمرجنسی کی صورت کیا کیفیت ہوتی ہے. اور تو لیکن وہ ڈاکٹر صاحب خیموں میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں بچے جنم لیے جا رہے ہیں، اور ان کو بھی مطلب خیمہ بستیوں میں کیمپنگ کی ہوئی ہے. تو یہ بھی ایک بڑا درد کا معاملہ ہے، اس طرح کا بھی خواتین کو درپیش ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یعنی ایک میں پرسنل آپ کے ساتھ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کی بات سنی. ان کے ایفرٹس ہیں، ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن انہوں نے ایک بات کی، میں چونکہ وہاں بھی گیا تھا اور میں دیکھ کے آیا ہوں تو مجھے وہ اس لیے عجیب لگی. وہ کہنے لگے کہ ایک بستی میں ایک بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا نواز شریف، اور ایک بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے مریم رکھ دیا. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ بیچارے گھروں سے باہر ہیں، سیلاب کی نظر ہیں، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، ان کو کیا شوق چڑھا ہے یہ نام رکھنے کا. مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ بیوروکریسی پوری طرح وہ خبریں یا تو پہنچنے نہیں دے پا رہی، یا ان کو پورا احساس نہیں ہو رہا کہ وہ کس کیفیت میں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی دیکھیے کہ یہ کس طرح ہم کو بات کر سکتے ہیں. وہ خواتین ہیں اور ڈلیوریاں ہو رہی ہیں اور بچے بھی الحمدللہ پیدا ہو رہے ہیں، تو زندگی رواں ہے. دیکھیں جی، سیلاب جہاں بہت ساری مصیبتیں لاتا ہے، وہاں ایک یعنی ایک مصیبتوں سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ ساتھ بیماریاں لاتا ہے. اور کوئی بھی سیلاب کا علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں لوگ بیمار نہ ہوں، وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں. بالکل. اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اولیانا صاحب سے بات کی تھی، اور جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ لوگ جو ہیں جب وہ پانی سے نکلے، وہ زہریلا پانی ہے، اس میں سے گزر کے آتے ہیں، ان کے پورے جسم جو ہے ان کے اوپر الرجی ہوئی ہے، اس پھوڑے پنسیاں نکلی ہوئی ہیں، اور عجیب و غریب. میں تو خود دیکھ کے ہوں ڈاکٹر صاحب، ان کی جلی ہوئی جلدیں دیکھی ہیں، ان کی کیفیتیں دیکھی ہیں، لمبی لائن. یہ جو بیماریاں ہیں اور پھر ان کا علاج ہے، بہت سارے ہماری جو میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، جو ہر طرح سے امداد دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں پھر جو ڈیلیوری کیسز ہیں، یہ تو ایک بہت ہی گویا ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہو جاتی ہے نارمل حالات میں بھی، اور پھر ان ایمرجنسی کے حالات میں بھی پھر یہ ایمرجنسی، اور اس میں جہاں وبائیں پھوٹ رہی ہوں، ہر طرح کے جراثیم پھیلے ہوئے ہوں، اور کوئی جگہ جو ہے کوئی آب و ہوا صاف ستھری نہ ہو، تو اس میں جو ہے ڈیلیوری کیس ہونا اور خیموں کے اندر ہونا، پھر نہ کوئی کسی طرح کے حالات. تو یہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ شدید ترین جو
ضرورت ہے وہ یہ کہ ان کو اگر ہاسپٹلز میں نہیں لے جایا جا سکتا تو کم از کم ان کو الگ ایسے خیموں کا بندوبست کر کے دیا جائے, کوئی موبائل ہاسپٹل وہاں بنا دیا جائے, کوئی ایسی چیزیں. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. دیکھیں نجی سطح پہ جو تنظیمیں جو کچھ کر سکتی تو کر رہی ہیں. انہوں نے جتنا, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل کیمپس اور جتنی دوائیاں اور جتنا کچھ کر رہے ہیں, اور مختلف تنظیمیں, آپ تو صرف ایک جگہ پہ دیکھ کے آئے ہیں جلال پور میں, ہر جگہ پہ مختلف علاقوں میں مختلف تنظیموں نے, اور میرا خیال ہے کسی بھی تنظیم نے, اور خوشی کی بات یہ ہے, پہلے بھی ہم نے یہ بات کی, یہ ساری وہ تنظیمیں ہیں جو دینی بیک گراؤنڈ رکھنے والی ہیں, اور ان تنظیموں نے جا کے یہ سارے کام کیے ہیں. تو اس میں جو گورنمنٹ کا شیئر ہے وہ آن گراؤنڈ کم نظر آتا ہے. باتوں میں تو بہت ہے لیکن آن گراؤنڈ کم نظر آتا ہے. کیا ہے, انہوں نے بہت کچھ کیا ہے اور مختلف علاقوں میں بہت خدمات دی ہیں, لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہے نہیں. لہٰذا یہ جو حاملہ خواتین والا معاملہ ہے, ان کو جو میڈیکل فیسلٹیز فراہم کرنا, یہ بہرحال گورنمنٹ کی سطح پہ یہ ہونا چاہیے. اور مختلف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں, اور گورنمنٹ کو چاہیے کریں. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو جو ہمارے یعنی نجی تنظیموں والے یا دینی تنظیموں والے ہیں, ان کو چاہیے کہ کوئی موبائل ہاسپٹل بنا لیں, کوئی اس طرح کی چیز بنا لیں. اور میرا خیال ہے کہ عوام جو ہیں اس میں قطعاً کوئی کنجوسی نہیں کرتے. اگر ان کو پتہ ہو کام ہو رہا ہے تو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ عوام نے کوئی کنجوسی کی ہے. جس نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور اتنا ہمارا ٹارگٹ ہے, لوگوں نے دیے ہیں پیسے, اور کسی نے بھی کیا ہے تو کیا. آگے ان کی دیانتداری, ان کی ایمانداری ان کے اوپر ہے. ہر شخص کا اپنی نیت ہے, اپنے معاملات ہیں, لیکن لوگوں نے بہرحال بھرپور اعتماد کیا ہے اور لوگوں نے پیسے دیے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 4-4 کروڑ روپیہ ایک رات میں تقسیم کیا ہے. اللہ اکبر, یہ ڈونیشن ہے. ہاں جی بالکل. اور ایک رات میں 4-4 کروڑ روپیہ تقسیم کیا. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں, ایک آدھ نہیں ہے, بہت سارے لوگ ہیں. بالکل. اور لوگ جو ہیں وہ اپنا نام بھی نہیں لیتے اور سامنے بھی نہیں آتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور لوگوں نے بہت دل کھول کے مدد کی ہے, اب بھی کر رہے ہیں. لہٰذا ان کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک پہلو ہے مدد کرنے کا, کہ خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو حاملہ ہیں یا جنہوں نے ابھی تازہ جن کی ڈیلیوری ہوئی ہے, ان کو زچہ و بچہ کے جتنے معاملات ہیں ان کے لیے میڈیکل ہاسپٹل, کوئی موبائل ہاسپٹل ایسا بنا لیں. تو میرا خیال ہے لوگ پیچھے نہیں رہیں گے. اس کے لیے ایک خاکہ بنانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایک یعنی پورا جو میکانزم بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ اگر پروجیکٹ کر کے لوگوں کو بتا دیا جائے تو میرا خیال ہے عوام الناس بھی اس میں پورا ڈونیٹ کریں گے. تو یہ جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی چاہیے یہ کریں, گورنمنٹ کو بھی چاہیے یہ کریں. ڈاکٹر صاحب, میں وہاں جب میڈیکل کیمپ پہ بیٹھا ہوا تھا پیغام کا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 75,000 کی دوائیاں آئی تھیں. تو 2 گھنٹوں میں ڈاکٹر صاحب اتنی لمبی لائن کھانوں کی لگتی, اتنی ہی میں نے دیکھی ہے کہ وہ مریضوں کی تھی. اس میں بچے تھے, خواتین تھیں, ان کو جلد والا, کو پیٹ والا. ڈاکٹر صاحب وہ یعنی 75,000 کی دوائیاں 2 گھنٹوں میں ختم ہو گئیں. اور کیمپ پر جو ہمارے نوجوان تھے وہ اب سوچ رہے تھے کیا کریں, اور جب بھی کوئی مریض آتا تھا ڈاکٹر ادھر ادھر دیکھتا تھا, کوئی متبادل دوائی. میں نے وہیں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر صاحب ایک پوسٹ لکھی نا, میں نے جو دیکھا تو مجھے فیس بک پر میں نے لکھا, تو ایک ان باکس میں وہاں میں کسی نے کمنٹ کیا آپ ان باکس میں مجھے بتائیں کیا. میں نے ڈاکٹر صاحب ان کو بتایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں چکوال میں رہتا ہوں, تو میری طرف سے آپ ایسے کریں کہ 1.5 لاکھ روپیہ انہوں نے بھیجا, 1.5 لاکھ ہی, تو اس کی میری طرف سے آپ ان کو فوراً میڈیسن لے کے پہنچا دیں. تو وہ بھی الحمدللہ پروسیس میں کام, یعنی میں وہی بات کہ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے ایکچوئل صورتحال کا تو میرے خیال میں کسی نے کنجوسی نہیں کی, لوگوں نے دل کھول کے دیے ہیں اور مزید دیں گے. صرف وہاں پہ پلاننگ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک اور خبر ہے اور اچھی خبر ہے میو ہسپتال کے حوالے سے, کہ کچھ مشین ایسی چائنا نے بنا لی ہے جو کینسر کا بڑے یعنی غیر روایتی انداز میں علاج کرتی ہے. پہلے جو کیمو تھراپی ہے یا کوئی سرجری کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے, یہ کوئی ایسی مشین ہے ڈاکٹر صاحب جس کا چائنا نے ابھی یعنی تجربہ کیا ہے, اور جنوبی ایشیا میں ابھی پاکستان پہلا ملک ہے میو ہسپتال میں جہاں یہ لائی گئی ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب یوں کرتے ہیں, ویسے مختلف علاج ہوتے ہیں ان کے مختلف کینسرز کے, تو اس کا طریقہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی لیکوڈ نائٹروجن
مریض کو دی جاتی ہے، اس یعنی خاص کولیے کو پہلے منجمد کیا جاتا ہے بہت زیادہ اور پھر ہیٹ دی جاتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ 5 مریض ڈاکٹر صاحب شفا یاب ہو گئے، ایک مریض پہ کوئی 16 لاکھ روپے خرچ آتا ہے، تو گورنمنٹ نے انیشلی طور پر اس کا سیل میو ہسپتال میں قائم کیا ہے، 5 شفا یاب ہو گئے ہیں، تو یہ ایک بڑی نئی بات ہے ڈاکٹر، 60 منٹ لگتے ہیں صرف، 60 سے 120 منٹ تک، یعنی زیادہ زیادہ 2 گھنٹے لگتے ہیں اور مریض اٹھ کے چل پھر سکتا ہے، گھر جا سکتا ہے، یہ بڑی ایک اچھی پیش رفت ہے۔ ہاں واقعتاً اچھی پیش رفت ہے، اللہ کرے کہ یہ جس طرح کی خبر ہے ایسا ہی ہو اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہو۔ اصل میں اس سے پہلے بھی پاکستان میں 2 مشینیں ایسی ہیں، ٹھیک، اور وہ دیکھیں ایک یورپین طریقہ علاج ہے اور ایک امریکن طریقہ علاج ہے۔ تو یورپین میں مشین کے ذریعے سے کسی چیز کا علاج کرنا اس کا ٹرینڈ بہت کم ہے، لیکن جو امریکن ہے ان میں مشین کے ذریعے علاج کرنا اس کا ٹرینڈ ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اس کو جو پہلے مشین پاکستان میں موجود ہیں اس کو سائبر نائف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ سائبر نائف جو ہے وہ بھی ریڈیشن کے ذریعے سے وہ کینسر کا علاج کرتا ہے۔ یہ شاید تھوڑی مختلف ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں یہی عرض کر رہا تھا، وہ جو کرتے ہیں وہ بھی پہلے اس کو جو آپ نے کہا کہ اس کو کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جس سے وہ منجمد ہو جاتا ہے، یہ اس کا میکانزم ڈیفرنٹ ہے، ورنہ اس کا جو ہے اس کے بھی ایک سیشن کے اوپر، ایک مریض کے ایک سیشن کے اوپر تقریباً 12 لاکھ روپے خرچ آتا ہے اس کا بھی۔ ٹھیک، اور اس میں جو ہے وہ ایک کراچی میں ہے، ایک یہاں لاہور میں ہے، اور اس کا جو 12 لاکھ روپے خرچ آتا ہے، مجھے نہیں پتا کراچی میں کوئی اس کو یعنی فنڈ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اور کوئی اس کو سبسڈی کسی طریقے سے حکومت نے دی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، اور یہ نہیں پتا وہاں پہ کیا طریقہ کار ہے، لیکن لاہور کا مجھے پتا ہے کہ یہ چونکہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ہے، اور پرائیویٹ ہسپتال میں گورنمنٹ اس میں ڈونیٹ کر رہی ہے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سے، اور کچھ رقم جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سے ادھر سے کور ہوتی ہے، اور باقی کی رقم جو ہے وہ مخیر حضرات اس کو کور کرتے ہیں اور علاج مفت ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی اچھی، یعنی کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا جاتا، زبردست، جو بھی مریض آتا ہے، لیکن اس کی نا لمیٹیشن ہے کہ کینسر کی ایک خاص جو مقدار ہے یا ایک سطح جو ہے اس تک علاج ہو سکتا ہے، جب اس سے بڑی ہو جائے وہ جو پھر اس کی لمٹ سے نکل جاتی پھر وہ لمٹ سے نکل جاتی، پھر وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اللہ کرے یہ والی جو مشین ہے اس کا کوئی ڈیفرنٹ سسٹم ہے، اللہ کرے یہ زیادہ بڑی جو کینسر کی مقدار ہے اس کو بھی ہیل اپ کر سکے، تو اس میں بہرحال مریضوں کے لیے جتنی زیادہ سہولتیں دی جا سکے دینی چاہیے، لیکن اس کا جو 16 لاکھ جتنا بھی ہے گورنمنٹ کو خود برداشت کرنا چاہیے، چاہے وہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سے کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، کوئی میکانزم بنائیں، لوگوں کے لیے مفت ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان جو ہے یہ تو غریب لوگ کیسے کر سکتے ہیں، امیر لوگ عمرا کو تو ہو تو 16 لاکھ ان کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسا طریقہ کار بنانا چاہیے کہ آپ لوگوں سے ڈونیشنز تو لیں، لیکن لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے مفت علاج ہونا چاہیے۔ تو بہت اچھی پیش رفت ہے اور بہت خوشی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ پاکستان اس طرح کے، اللہ تعالیٰ بیمار ہی نہ کرے، یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا مرض ہے جس کو ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے بعد پتہ چلتا ہے، اور پاکستان میں تو عام طور پہ ڈائیگنوز ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پھیل چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ مشین جو آئی ہے، مجھے تو اس کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا، اللہ کرے کہ یہ اگلی سٹیج تک گئے ہوئے جو کینسر کے مریض ہیں ان کو بھی علاج مہیا کر سکیں۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ ہمارے لوگ چیک اپ نہیں کرواتے، تو یہ بڑا ضروری کام ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک باشعور انسان کے لیے، کہ وہ اس کو بھی اپنے معمول میں شامل کرے کہ چیک اپ کروایا جائے۔ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا، الخدمت کے ساتھ ایک نوجوان یعنی سیلاب متاثرین کی خدمت کر رہا تھا، بڑا بڑھ چڑھ کے خدمت کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ تھوڑا سوشل میڈیا میں بھی آ گیا۔ پھر اس کے بارے میں پتہ چلا بیچارے کو اس دوران ہی جب متاثرین کی خدمت کر رہا تھا تو باولے کتے نے کاٹ لیا۔ اب باولے کتے کے کاٹنے سے یا کتے کے کاٹنے سے ہمارے ہاں کبھی ہم چیک اپ نہیں کراتے، لیکن ریبیز کی ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسا وائرس ہے جو اعصاب پر اور دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جب وہ اثر انداز ہو جاتا ہے تو انسان کے بچنے کے چانسز تقریباً 99% ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تازہ بیچارہ شکار بنا ہے اس یعنی وائرس کا، تو اس کی بڑی زیادہ کیئر کی جا رہی ہے، بڑی زیادہ دعائیں کی جا رہی ہیں، بڑے زیادہ اس کے ساتھ لوگ منسلک ہیں، ٹچی ہیں اس کے حوالے سے۔ تو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ کینسر ہو یا ریبیز کا معاملہ یا کتوں کے کاٹنے کا معاملہ، یہ ہم اپنا معمول ضرور بنائیں کہ ہم فوراً ہاسپٹل میں جائیں۔ ویکسین بھی کئی دفعہ ہمارے ہاں کتوں کے کاٹنے کی نہیں ہوتی، حکومت بھی اس طرف توجہ دے، تو یہ ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، پھر یہ آؤٹ آف یعنی کیور ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا
لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔